बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से ताज़ा तरीन खबरें तहरीक अदम एतमाद के सिलसिले में। और आज क्रूशल डे, इम्पॉर्टेंट अहम तरीन दिन शुरू हो चुका और अब से कोई 4-6 घंटे के बाद काफ़ी हद तक आपको सूरत हाल थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। और कौमी असम्बली का इजलास 11 बजे शेड्यूल है और ये कब शुरू होता है ये इस बारे में भी ये ज़रूरी नहीं कि 11 बजे ही आज इजलास शुरू हो, ये इजलास 12 बजे भी शुरू हो सकता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि कौमी असम्बली का इजलास जब भी बुलाया जाता है तो उससे पहले कौमी असम्बली के स्पीकर जब इजलास में आते हैं उससे पहले स्पीकर के चैम्बर में एक बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी है, वो मिलती है आपस में। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी किन अरकान पे मुश्तमिल होती है? वो होती है जी अपोजिशन और हुकूमत के MNAs पे मुश्तमिल अरकान कौमी असम्बली। हर जमात की उसमें नुमाइंदगी होती है। उस बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में हर जमात का एक मेंबर या 2 मेंबर उसमें होते हैं, जिसमें स्पीकर के साथ बैठ के और हुकूमत के भी अरकान होते हैं, जिसमें ये तय किया जाता है कि असम्बली की कार्रवाई, इजलास की कार्रवाई किस तरीके से चलानी है और किस तरीके से आज के एजेंडे को आगे लेके बढ़ना है। ये है बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी का। उसमें बहुत सारी चीज़ें तय कर ली जाती हैं, उसमें ज़ाब्ता अखलाक तय कर लिया जाता है, एजेंडा तय कर लिया जाता है। और चूँकि आज तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश करनी है कौमी असम्बली में, तो अपोजिशन का दिन आज ज़्यादा अहम है, हुकूमत के लिए आज का दिन ज़्यादा अहम नहीं है। तो बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में पहली बहस तो यही होगी कि आज चूँकि MNA वफ़ात पा गए हैं हमारे, और जो वफ़ात पा गए हैं उन्हीं पे ही फातिहा होनी चाहिए और आज तहरीक पेश ना की जाए। एजेंडे में शामिल कर लेते हैं लेकिन पेश ना की जाए, और इस पे बहस व मुबाहिसा होगा। और उसके बाद जो मुझे लगता, अच्छा एक और भी बात बता दूं, बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में जो स्पीकर के चैम्बर में जिसका इजलास होता है, बिलअमूम उसमें सारी बातें तय कर ली जाती हैं, लेकिन जब इजलास शुरू होता है तो उसके बाद फिर उस ज़रूरी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उस पर अमल किया जाए। फिर उसके बाद अपोजिशन अपना एक स्ट्रेटजी बनाती है, हुकूमत अपनी स्ट्रेटजी बनाती है। तो ये होगा पहले बात तो ये, इसलिए ज़रूरी नहीं कि 11 बजे शुरू हो जाए, ये 12 बजे भी शुरू हो सकता है, 12:30 भी शुरू हो सकता है। और आज चूँकि जुम्मतुल मुबारक है और 12:30 बजे वैसे ही जुमे का टाइम शुरू हो जाता है, और जुमे की अज़ान होते ही असम्बली इजलास की कार्रवाई मुलतवी कर दी जाती है। और ये भी डिपेंड करना है कि आज की इजलास की कार्रवाई जो है वो जुमे का वक्फ़ा लिया जाएगा या फिर अगले दिन तक या अगले 2 दिन तक इजलास की कार्रवाई मुअख्खर कर दी जाएगी। ये बात जहन में रखिए, ये स्पीकर का सवाबदीदी इख्तियार है। और अगर तो होता है तो वेल एंड गुड, बाकी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अपोजिशन की पूरी कोशिश, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश कि आज ये इजलास में पेश ना हो। उसकी वजह क्या है? MQM इत्तेहादी जमातें, अब ज़्यादातर इन्हसार जो है वो है इत्तेहादी जमातों पे, और इत्तेहादी जमातें MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कम व बेश अपने मामलात तय कर चुकी, और एक रिटन एग्रीमेंट मुसव्वदा भी तैयार हो चुका और उस पे ऐलान बाकी है। लेकिन अभी तक MQM ने ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा जी PP ने हमारे तमाम मुतालबात मान लिए हैं और सब तय होने तक हतमी फ़ैसला नहीं हो सकता, इसलिए उन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया कि वो किधर जाएंगे, गवर्नमेंट की तरफ या अपोजिशन के साथ होंगे। MQM पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके, चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके, और उनकी जरदारी साहब से मुलाकात होनी है पीपल्स पार्टी से, और मौलाना फजलुर रहमान साहब से नून लीग से। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान भी इस्लामाबाद में, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद, जरदारी साहब इस्लामाबाद, चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ साहब इस्लामाबाद, MQM की पूरी लीडरशिप इस्लामाबाद, वो तो सारे इस्लामाबाद में हैं, और उनकी आपस में भी मुलाकातें होनी हैं। और इस पे फ़िल वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास फ़ैसला कुन वोट मौजूद है।
ابھی تک تحریک کیونکہ منحرف ارکان کو روکا ہوا ہے اور منحرف ارکان آج ان کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے, آج کے اجلاس میں منحرف ارکان کی ضرورت نہیں ہے. آج کے اجلاس میں صرف اپوزیشن کے 69 آدمی ہیں, 70 آدمی ہیں. اس کے جواب میں بے شک حکومت کے پاس 170 ہوں, کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ 70 لوگ جو ہیں 69 ممبرز اپوزیشن کے, وہ 170 پہ حاوی ہوں گے, کیونکہ ان کو صرف 69 چاہیے اپنی قرارداد تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے. حکومت کی اسٹریٹجی میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں کہ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس معاملے کو ڈیلے کیا جائے. تو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جلسے کا انتظار کیا جائے 27 مارچ, اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ویڈیو اسٹیٹمنٹ بھی جاری کر دیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ جوک در جوک اس میں آئیں اور یہ جلسہ جو ہے اس کا انتظار کیا جائے کہ وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ہم قومی اسمبلی کی لڑائی شروع کریں گے تحریک عدم اعتماد کی. نمبر 2, صدارتی ریفرنس کا انتظار کیا جائے, اس کے بعد پھر آگے بڑھا جائے گا. یہ 2 باتیں اسی لیے اتحادی جماعتوں نے بھی اپنے آپ کو روک لیا ہے. اب دوسری جانب ایک اور میں بات بتا دوں کہ آؤٹ آف دا باکس حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس پہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں. اس میں کیونکہ اپوزیشن یہ اگر وزیر اعظم عمران خان تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جاتے ہیں تو اس کے بعد قومی اسمبلی کو, پارلیمنٹ کو چلانا ناممکن ہو جائے گا. ان حالات میں یہ نہیں ہوگا کہ قومی اسمبلی دوبارہ وزیر اعظم عمران خان فارغ ہو جائیں, نیا وزیر اعظم ہو جائے اور یہ قومی اسمبلی اپنا کام یا پارلیمنٹ اپنا کام جاری و ساری رکھے گی. یہ نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 155 پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں, ان کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے, وہ ایوان میں ہوں گے. اس میں سے آپ 40 بھی نکال دیں, میکسیمم نمبر نکال دیں کہ جی 40 نمبر منحرف ہو گئے, پھر بھی ان کے 110 کی سٹرینتھ ہے. تو وہ جو 110 کی اپوزیشن ہے وہ اجلاس کی کارروائی کو نہیں چلنے دے گی, اور اسی بدمزگی کی وجہ سے ملک کے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے, امور مملکت نہیں چلیں گے. اب ایک کوشش ہو رہی ہے, وہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں کیا چاہتی ہیں, اپوزیشن, کہ جی قبل از وقت انتخابات کروائے جائیں, ہمیں وزیر اعظم عمران خان منظور نہیں ہے. تو اس کے لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہو جائے حکومت اور اپوزیشن میں, اور اس میں گارنٹی دی جائے. گارنٹی ظاہر کون دیں گے؟ گارنٹی پھر معاملہ جائے گا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی طرف, افواج پاکستان کی طرف, ان کی طرف جائے گی کہ وہ گارنٹر کے طور پہ آئیں. اور ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ دوست ممالک, برادر ملک جو ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں میدان میں, وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ہم گارنٹی دیتے ہیں. تو طے یہ کیا جا رہا ہے پیرالل, کیونکہ گورنمنٹ جو ڈیلے کرتی جا رہی ہے, اور پھر ایک جو اطلاع ہے کہ 1-1.5 ماہ تک اس کو مؤخر کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اس کو رمضان المبارک آ جائے گا, مئی تک روکا جائے, مئی میں بجٹ پیش کر دیا جائے. اور جب بجٹ پیش کر دیا جاتا ہے قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں, تو پھر وہاں پہ بجٹ کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. پھر سارے رولز سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں, قواعد و ضوابط سسپینڈ, اور فوکس ہوتا ہے کہ جی بجٹ منظور کروایا جائے, فائنانس بل جسے بولتے ہیں. اس بجٹ کے منظور ہونے تک یہ سائڈ پہ پڑی رہے گی تحریک عدم اعتماد. تو گورنمنٹ کی یہ جو آئی اطلاع کہ 1.5 مہینہ لیٹ کیا جائے, تو مئی میں وہ کہتے ہیں جی بجٹ پیش کر دیا جائے. ایک چیز. دوسری بات جو آ رہی ہے وہ ہے قبل از وقت انتخابات. قبل از وقت انتخابات کے جو اشارے ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے اب بڑے واضح طور پہ آ رہے ہیں. وزیر داخلہ شیخ رشید اور سابق وزیر پانی و بجلی فیصل ووڈا, جو کہ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کے, تو ان کی طرف سے بھی یہ بات آ گئی ہے کہ قبل از وقت انتخابات پہ بات ہو سکتی ہے, سیف ایگزٹ دے دیا جائے اپوزیشن کو. تو یہ سیف ایگزٹ صرف اپوزیشن کے لیے نہیں بلکہ یہ حکومت کے لیے بھی ہوگا
کہ عدم اعتماد سے بچا جائے، کیونکہ 2 دفعہ یہ عدم اعتماد آئی ہے۔ ایک دفعہ آیا ہے چندری گڑھ کے خلاف، ان کو استعفیٰ دینا پڑا تھا، اور دوسری عدم اعتماد آئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف، وہ ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی سٹیبل نہیں ہو سکی تھی گورنمنٹ، تو الٹیمیٹلی وہ معاملہ پھر اسمبلی ٹوٹنے تک گیا تھا۔ تو اب بھی اس صورتحال سے بچنے کے لیے پھر یہ ایک اور بات بھی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے امپائر نیوٹرل ہے نہیں ہے، یہ ایک بڑی مصیبت چلی ہوئی ہے۔ اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ملٹری لیڈرشپ، ہماری فوجی قیادت جو ہے وہ مصیبت کا شکار ہے، وہ ادھر جائیں ادھر جائیں، کیونکہ کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے جب پوچھا گیا، صحافیوں نے پوچھا پریڈ ایونیو میں جب یوم پاکستان کی تقریب تھی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو خود فیصلہ کرنے دیں، ہم نے اس بار نہیں آنا۔ اب یہ جو چیز ہے کہ ہم نے نہیں آنا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ ہونی ہی یہی چاہیے کہ پارلیمان کی لڑائی پارلیمنٹ میں لڑی جائے، بالکل اسی طریقہ جیسے چیف جسٹس آف پاکستان نے کل یہ کہا ہے صدارتی ریفرنس کے دوران کہ یہ پارلیمان کے معاملے ہیں، سیاسی معاملے ہیں اور آئینی معاملے ہیں، یہ تو پارلیمنٹ میں حل کرنے چاہیے، نہ کہ ان کو عدلیہ میں آپ لے کے آئیں۔ تو یہی چیز ہو رہی ہے، تو فیصل واڈا کا بھی یہی خیال ہے، اور اگر اس معاملے میں اس کے لیے پھر کیا چانسز ہیں، اس میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ہوگا کہ ہمیں بجٹ پیش کرنے دیا جائے، اور بجٹ پیش کرنے کا مطلب ہے کہ 30 جون تک ہمیں نہ چھیڑا جائے، اور اپریل مئی جون 3 مہینے ان کو اور ملیں، بجٹ پیش ہو جائے، بجٹ منظور ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایک شیڈول طے کر لیا جائے کہ اسمبلیاں توڑ کے اس دوران کیئر ٹیکر سیٹ اپ اور کوئی قانون سازی، اگر اپوزیشن اور حکومت متفق ہوتی ہے تو بہتر کوئی الیکٹورل ریفارمز لانی ہے تو وہ لے آئی جائیں، اور بجٹ کے بعد، بجٹ منظوری کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو کر دی جائیں اور نئے الیکشن کی طرف جایا جائے، کیونکہ اگست میں پورے 4 سال ہو جائیں گے اس اسمبلی کو، اور یہ اگست تک بھی چل سکتے ہیں، جولائی تک بھی چل سکتے ہیں، تو 4 سال گورنمنٹ کو مل جائیں یا 1 مہینہ کم، اور اکتوبر نومبر میں انتخاب، اکتوبر میں الیکشن کروا دیے جائیں، اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں، نومبر کے فرسٹ ویک میں بھی ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے الیکشن کروائے جائیں، اور اسمبلیاں 4 سال پوری کریں، 1 مہینہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، یہ کریں، لیکن اس کے لیے یہ ابھی تک یہ چیزیں بالکل زبانی ہو رہی ہیں، زبانی، ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بتا دوں کہ جی فلاں جگہ پہ یہ بات ہوئی ہے، یہ زبانی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر ضرورت پڑے گی گارنٹر کی۔ پریزیڈنٹ اسحاق خان اور نواز شریف صاحب کی لڑائی ہوئی تھی، آپس میں تعلقات کشیدہ، ایک دفعہ اسمبلی توڑی گئی، پھر اسمبلی واپس آئی سپریم کورٹ کے ذریعے، اس کے بعد بھی تعلقات معمول پہ نہیں آ سکے تھے، تو اس وقت آرمی چیف سے جنرل وحید کاکڑ، تو ان کو پھر درمیان میں لایا گیا، انہوں نے ثالثی کی، اس کے نتیجے میں صدر اسحاق خان صاحب کو بھی گھر جانا پڑا قبل از وقت، چھٹیاں لے کے وہ چلے گئے، ایوان صدر خالی کیا، اور نواز شریف صاحب نے بھی اسمبلیاں توڑ دی تھیں اور فریش الیکشن کی طرف گئے تھے، تو اسحاق خان صاحب اس کے بعد ایوان صدر نہیں آئے، اپنی ریٹائرڈ لائف گزاری، اور نواز شریف صاحب اس کے بعد جو الیکشن ہوئے تھے اس میں وہ واپس نہیں آ سکے تھے، اور محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ آئی تھی، تو ابھی بھی سچویشن جو ہے وہ جائے گی آرمی چیف کی طرف ہی، کیونکہ یہاں پہ اور تو کوئی ہے نہیں گارنٹر، انہی کی گارنٹی مانی جاتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ آج کے اسمبلی کی کارروائی سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ حکومت کہاں کھڑی ہے اور اپوزیشن کہاں کھڑی ہے۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق تو معاملات ابھی تک کوئی حل نہیں ہوئے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔